बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं प्रोग्राम ख़बरों नज़र के साथ आपका मेज़बान रफ़ी शहज़ाद भुट्टा। जैसा कि आप जानते हैं, मौसम सरमा की आमद है और जैसे जैसे सर्दी में इजाफ़ा होता जा रहा है, ऐसे ही इस्लामाबाद और पाकिस्तान के सियासी माहौल में शिद्दत आ रही है और लॉन्ग मार्च तहरीक इंसाफ का जारी है। और ये लॉन्ग मार्च जो होता है, ये किसी भी पार्टी का हो, इस पर करोड़ों रुपए के अखराजात आते हैं। और अगर ये लॉन्ग मार्च ज़्यादा दिन चले और फिर ये धरने की सूरत अख्तियार कर ले तो ये करोड़ों रुपए के अखराजात जो हैं वो अरबों रुपए पे चले जाते हैं। एक ऐसी सियासी पार्टी जिसका चेयरमैन, जिसका कोई कारोबार नहीं है, जिसका कोई ऐसा ज़रिया आमदन नहीं है, वो इस लॉन्ग मार्च पर इतने पैसे जो है वो कहाँ से लगा रहे हैं, ये एक सवाल है जो इस्लामाबाद और में बैठी गवर्नमेंट और इसके अलावा हमारे मीडिया के दोस्त जो हैं वो इसको तहकीकात कर रहे हैं। और ये एक सवाल है कि ये इतने पैसे जो हैं ये कहाँ से आए, ये अरबों रुपया जो लगाया जा रहा है लॉन्ग मार्च पर तहरीक इंसाफ के, ये कहाँ से आ रहा है। तो ये सवाल अपनी जगह पे है। हम आज बात करेंगे कि इससे पहले जो है, चंद माह कबल, आप समझ लें कि चंद माह पहले जो है वो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी जो है जिसने अपना फ़ेज़ 2 फैसल टाउन के नाम से, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के नाम से शुरू किया और उसकी आड़ में जो है वो बहुत सारे पैसे जमा हुए। हमारी जो हमें इतलात मसूल हुई हैं उसके मुताबिक जो है वो करोड़ों नहीं अरबों रुपए जो हैं वो वसूल कर चुके हैं। और इनके इवज़ प्लाट दिए गए हैं, ना उनके पास कोई जगह है। इसकी तफसीलात के लिए हमारे पास इस्लामाबाद के मरूफ सहाफ़ी नुमान हैदर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। नुमान हैदर ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको हमारी कम्युनिटी और बहुत से पाकिस्तानी जानते हैं कि इन्होंने हमेशा करप्शन के ऊपर काम किया, तरजीह बुनियादों पर, और बहुत सारी करप्शन को अब तक ये बेनकाब कर चुके हैं और वफाकी जो इदारे हैं तहकीकाती, उनके साथ ये ताउन कर चुके हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करके, करप्शन को बेनकाब करके। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है नुमान, ये बताएं कि ये जो सियासी, जब भी कोई तहरीक शुरू होती है उससे पहले पैसों का बंदोबस्त किया जाता है। इसके लिए अब ये किरदार जो है वो निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं वो अदा कर रही हैं। जैसा कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो है उसने चंद माह कबल जो है अपने फ़ंड जनरेट किए, अपने लोगों से पैसे वसूल किए हैं, अरबों रुपए मालियत की वो रकम है। तो ये किस मद में किए हैं? क्या फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का NOC है, LOP है और दीगर जो कानूनी लवाजमात हैं वो सब पूरे हैं? क्या ज़मीन भी उनके पास पूरी है? इस पे थोड़ी सी तफसील हमें बताएं। अच्छा, इसमें जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के जो मालिक हैं चौधरी मजीद, थोड़ा सा उनके बारे में जानना ज़रूरी है। वो इससे पहले चूँकि मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी में मुख्तलिफ आप कह लें कि बतौर क्लरिकल जॉब और जनरल मैनेजर रह चुके हैं। तो उसके बाद उन्होंने फिर फैसल टाउन अपना लॉन्च किया। ठीक है, ये अलग से एक सवाल है तमाम इदारों के लिए भी, और मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को पता नहीं क्यों इदारे प्रोब नहीं कर सके। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने यके बाद दीगरे फैसल मार्गला सिटी लॉन्च किया। वो भी उसकी एंट्रेंस और जो उसके जो आप कह लें कि जो कानूनी लवाजमात थे वो सारे के सारे जो हैं वो वायलेट हुए। उसको मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी से रास्ता दिया गया। तो उसमें जो मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अलाटीज़ थे या मेंबरान थे उनको क्या फ़ायदा हुआ। अच्छा, हम बात करते हैं फैसल टाउन फ़ेज़ 1 के हवाले से। फ़ेज़ 1 में जो राइट ऑफ वे था इनका, जो फ़तेह जंग रोड के ऊपर, ठीक है, उसको वायलेट किया गया और उसमें जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो की गई। और अनफॉर्चुनेटली जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको इलीगली या आप कह लें कि मुजरमाना खामोशी बरतते हुए उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ को अलाउ किया। ठीक है। अब फिर फैसल हिल्स शुरू हुआ, एक दो और इनके प्रोजेक्ट आए, तो ये फैसल टाउन फ़ेज़ 2 शुरू हुआ। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में हम देखते हैं कि इन्होंने कोई NOC नहीं लिया, कोई LOP नहीं लिया, कोई प्लानिंग परमिशन नहीं। बस एक तकरीब में अनाउंस हुआ कि जनाब 50,000 कनाल
زمین جو ہے اس کا بندوبست ہو چکا ہے. تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ مزید آگے بڑھائیں گے, اور 2 دنوں میں جو ہے یا 3 دنوں میں تمام فائلیں سیل ہو گئیں. اچھا. اس حوالے سے ہم نے جو ترجمان راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے حافظ عرفان سے رابطہ کیا, ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہ لسٹ میں موجود نہیں ہے اس لیے یہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر یہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو آپ نے اس پہ پریس ریلیز کیوں نہیں جاری کی؟ بڑا ویلڈ کوسچن آپ نے پوچھا, ٹھیک ہے. اس پہ کیا جواب دیا انہوں نے؟ تو اس میں اسی طرح میں نے ان کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے بھی یہ سوال کیا, ان کا بھی یہ جواب تھا کہ جی یہ فائل جو ہے وہ ڈی جی صاحب کے پاس ہے, ٹھیک ہے, وہ اس پہ کوئی فیصلہ کریں گے. اچھا, ہم تک یہ اطلاعات پہنچی ہیں, آپ تک بھی ڈیفینیٹلی پہنچی ہوں گی, آپ بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, کہ پنجاب گورنمنٹ کی بڑی ایک اہم شخصیت کا بہت دباؤ ہے کہ اس کے معاملات کو, فیصل ٹاؤن فیز 2 کے معاملات کو جلد سے جلد کلیئر کیا جائے, اور یہاں تک اطلاعات ہیں کہ سیچرڈے سنڈے چھٹی کے دن بھی کام جاری رہتا ہے اس کو کلیئرنس کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس سے متعلقہ ادارے ہیں, خصوصاً جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, وہاں پہ سننے میں آیا کہ جو دن رات کام جاری ہے, ٹھیک ہے, ان کی فائل کو انٹرٹین کرنے کے لیے. تو اس میں جو کہا جاتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں کلیدی رول ادا کر رہی ہے, خصوصاً جو ان کے جو انویسٹرز ہیں یا ان کے جو سیاسی طور پہ ان کی جن کے ساتھ وہ کلب ہیں ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے نیو میٹرو سٹی کے حوالے سے بھی سنا, ٹھیک ہے. اب یہ فیصل ٹاؤن فیز 2 لانچ ہوا اور اس کی تمام بکنگ ہو گئی, ٹھیک ہے. آر ڈی اے سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ ڈیلرز کے ذریعے کرتے ہیں. تو ڈیلرز کے لیے ان کو جو ہے وہ ریگولرائز کرنا یا چیزوں کو قانون کے مطابق لانا, کیونکہ جب تک آپ کو ایڈورٹیزمنٹ کا این او سی نہیں ملتا آپ پلاٹ نہیں بیچ سکتے یا فائل نہیں بیچ سکتے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں جو ہے وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں اشتہارات چل کچھ رہے لوگ ہیں, کہہ رہے تھے کہ 35,000 40,000 فائلز جو ہیں وہ بک ہوئیں اور وہ پیسے اکٹھے ہوئے. اچھا, لوگوں کو چھوڑیں, حقائق پہ بتائیں کہ آپ کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے کہ کتنے فائلیں جو ہیں وہ یہ سیل آؤٹ کر چکے ہیں؟ دیکھیں اس میں چونکہ کوئی ایسا ریگولیٹری ادارہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ سرکار جو ہے وہ کسی چیز کو اسٹیمپ کرتی ہو کہ آپ نے اتنے ہی بیچنے ہیں. وہ اندر کھاتے بے شک جو ہے وہ 50,000 بیچ دے, لاکھ بیچ دے, 2 لاکھ بیچ دے, کون سا کسی نے پوچھنا ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ جو غیر قانونی ایڈورٹائزمنٹ ہے, اس حوالے سے آپ کی بات کی ہوئی ہے آر ڈی اے سے؟ جی, میں نے اس حوالے سے جو آر ڈی اے کے جو متعلقہ افسران ہیں ان سے رابطہ کیا. انہوں نے کیا کہا؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ سارے کا سارا جو دھندا ہے یہ پراپرٹی ڈیلرز کے ذریعے سے چلایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو مارکیٹ بھی پراپرٹی ڈیلرز ہی کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ مطلب آپ ابھی بھی فیس بک پہ دیکھیں تو بہت ساری جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ جو ہے وہ ابھی بھی تاحال جاری ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے وہ چیزیں بک رہی ہیں. ابھی یہ والا معاملہ ہوا ہی نہیں تھا کہ ان کی جو بی ٹیم ہے چودھری مجید کی, ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو سوسائٹی, آپ دیکھیں کہ ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو کے جو موجودہ صدر ہیں راؤ اسلم, وہ برملا کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو ویژن ہے یہ چودھری مجید کا ہے. اب مجھے بتائیں کہ ایک کوآپریٹو سوسائٹی کا ایک پرائیویٹ شخص سے کیا لینا دینا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ مطلب اس سوسائٹی کی انتظامی کمیٹی کو منتخب کرواتا ہے, وہ اس کے اختیارات استعمال کرتا ہے, وہ تمام اہم فیصلے کرتا ہے, وہ اس کی زمینیں خریدتا ہے. ابھی لاسٹ ٹائم جو الیکشن ہوا آج سے 2-2.5 سال پہلے, اس میں کوئی کہا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 5,500 کے قریب جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہوئے. تو یہ بھی ایک سوال ہے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ اسلام آباد کے لیے کہ تقریباً 8 سے 9 گھنٹوں میں کوئی 5,500 یا 6,000 ووٹ کاسٹ ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسرا, کچھ دن پہلے جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں انہوں نے کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی رجسٹریشن کینسل کی اور انہیں کہا کہ آپ جو ہے اپنے متعلقہ جو ضلع ہیں یا متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں جہاں پہ آپ کی زمین ہے, جی بالکل, جہاں پہ آپ کی زمین ہے, جہاں پہ آپ کا پروجیکٹ ہے. تو میں محترم جناب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے بھی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کن رولز کے تحت جو ہے ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو فیز 2 جو چکری روڈ پر واقع ہے, ٹھیک ہے, اس کو اجازت جو ہے وہ کس قانون کے تحت دی.
اور کیونکہ یہ کانٹراڈکٹ کر رہی ہے نا کہ آپ نے 16 سوسائٹیز کی رجسٹریشن اس لیے کینسل کی کہ وہ اسلام آباد کی حدود سے باہر ہیں اور ان کی جو ٹی ایم ایز کی حدود ہیں وہ کسی اور ضلع کی لگتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو رجسٹریشن اسلام آباد ڈی سی عرفان نواز نے کینسل کی ہے جن سوسائٹیز کی، یہ تو ایک عرصہ دراز سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ان کی رجسٹریشن نہ صرف موجود ہے، کی گئی، موجود رہی، اور پھر سالہ سال سے اسی اسلام آباد کے اندر رجسٹریشن کو ان کی کو کیش کروا کر لوگوں سے اربوں روپیہ وصول کیا گیا. کیا وہ ریکوری واپس کروائیں گے اسلام آباد ڈی سی، یا ان کو کروانی چاہیے، یا اب تک جو لوٹ مار ہوئی ہے اسلام آباد کے نام پر اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا اتنی کارروائی کافی ہے کہ رجسٹریشن کینسل کر دی گئی؟ اس میں تو دیکھیں میری بات سنیں کہ یہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ آپ 30 سال سے چیزوں کو ریگولیٹ کر رہے ہوں. عرفان نواز میمن صاحب سے پہلے جو جتنے ڈی سی صاحبان آئے ہیں اور کمشنر صاحبان آئے ہیں تو ان کے دور میں بھی ان سوسائٹیز کے جو اے جی ایمز منظور ہوتے رہے ہیں، الیکشنز ہوتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. باقی سارے جو امور ہیں سوسائٹیز کے وہ سارے جو ہے وہ کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ ہی کرتا رہا نا، ٹھیک ہے. تو اب اچانک سے مطلب آپ نے کچھ رولز کو لاگو کر دیا کہ یہ جو آئی سی ٹی لمٹس کے باہر جو کوآپریٹیو سوسائٹیز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ رجسٹریشن الاؤ نہیں کرتے اور ان کی رجسٹریشن کینسل کر دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سوسائٹیز کی رجسٹریشن کینسل ہے اور وہ اعلیٰ عدالت سے انہوں نے رجوع کر رکھا ہے، لیکن سوسائٹیز کی رجسٹریشن تو کینسل ہے. تو یہ سوسائٹیز کن قوانین کے تحت چل رہی ہیں؟ یہ ہوا میں چل رہی ہیں نہ. یہ اسلام آباد کافی عرصے سے کرپشن کو بے نقاب کر رہے ہیں، تو چودھری مجید نے جو فیصل ٹاؤن 1 میں کرپشن کی ہے اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں جو جن پہ کارروائی نہیں ہو رہی، وفاقی ادارے جو ہیں وہ خاموش ہیں. اصل میں کرپشن کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ کیسے کرتے ہیں. اصل طریقہ کار بتائیں ذرا ہمارے ناظرین کو کہ ان کا اصل طریقہ کار کیا ہے کرپشن کا. جو پنجاب پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو رولز ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو آر ڈی اے یا ٹی ایم ایز جن قوانین کے تحت چلتے ہیں، اگر ان پر عمل درآمد ہی نہیں ہونا، ٹھیک ہے، مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب آر ڈی اے پکڑتی ہے بہت ساری چھوٹی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جن کے پاس نہ زمین ہوتی ہے، نہ پلان ہوتا ہے، نہ این او سی، نہ ایل او پی. چلے ٹھیک ہے، ان کی سمجھ تو آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی فراڈیوں کا چھوٹا موٹا گروہ ہے جو متحرک ہو کے اپنی کو واردات ڈال رہا ہے. لیکن یہاں پر تو صورتحال بہت مختلف ہے. آپ نے مطلب اس کو جو چودھری مجید ہے وہ ملک ریاض کے بعد جو دوسرا بڑا فگر ہے پاکستان میں پراپرٹی کے حوالے سے، اگر وہ بھی یہی کام کرے گا تو پھر آپ مطلب کیسے جو ہے وہ سوشل جسٹس کو یقینی بنائیں گے؟ باقی سوسائٹیز کو کیا میسج ملے گا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور سب سے بڑی بات اس چیز کو بھی چھوڑ دیں، جب ایک کوآپریٹیو سوسائٹی یہ غیر قانونی دھندا کر رہی ہے اور این او سی کے بغیر، ایل او کی بغیر، ایل او پی کے بغیر اور پلاننگ پرمیشن کے بغیر ان کے پاس زمین ہے، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ 30,000 کنال زمین ہے، ٹھیک ہے، وہ کر لیں گے. میں نہیں اس چیز سے انکار کر رہا کہ ان کی کیپیسٹی ہے، وہ پروجیکٹ کو ڈیلیور کرتے رہیں، وہ کر لیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے قوانین کے مطابق نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ والا جو پیسہ ہے اس کو اکاؤنٹیبل اگر ایف بی آر نے نہیں کرنا، ایس سی سی پی نے نہیں کرنا، متعلقہ اداروں نے ایف آئی اے نے یا نیب نے نہیں پوچھنا، تو پھر تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. اچھا، آپ نے جو ہے وہ بڑا اہم ایک نقطہ اٹھایا ہے. میں اس پہ یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے رابطے کیے ہیں، ایف بی آر حکام سے بھی رابطے کیے ہیں. کیا یہ جو پیسہ اکٹھا کیا گیا ہے لانگ مارچ سے چند ماہ قبل، اربوں روپے کی مالیت کی یہ رقم ہے، کیا ایف بی آر کے نالج میں ہے یہ رقم، اور کیا ٹیکس جمع ہوئے ہیں اس کے؟ جی بالکل. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بینک میں جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، لوگ ڈرافٹ جمع کرواتے ہیں، وہ اس کی انفارمیشن ایف بی آر تک ضرور آتی ہے. اتنے بڑے بڑے اکاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں، اربوں روپے ان میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کی جو تفصیلات ہیں وہ ایف بی آر حکام کے پاس آتی ہیں. اچھا جی، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر اس سے تو بڑا ریونیو آیا ہوگا وفاق کی گورنمنٹ کو، پاکستان کو، ریاست کو. ٹیکس اربوں روپے کے ٹیکس بھی کروڑوں میں ہوں گے. نہیں، اس میں جو ٹیکسز کے جو معاملات ہیں دیکھیں، وہ ایک جو ہے وہ ایف بی آر، اس سوسائٹی، ٹھیک ہے، آپ نے بھی بہت جگہوں پہ دیکھا ہے کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ ہے اسلام آباد کا، ٹھیک ہے، حالانکہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت وہ بھی اپنی جو تفصیلات ہے وہ فراہم کرنے کا پابند ہے. لیکن بہت ساری جو انفارمیشن ہے جو عوام الناس کے لیے یا ہم صحافیوں کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم لوگوں کو سچ بتا سکیں، وہ فراہم نہیں کی جاتی.
ٹھیک ہے. چند ایک مخصوص جتھے مافیا اور لوگ ہیں جو یہ رجسٹرار آفس فراہم نہیں کرتا. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو رجسٹرار آفس کے اندر افسران بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر اس چیز میں رکاوٹ بنتے ہیں کہ اب ایک سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے، اس سوسائٹی میں لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، پلاٹ خریدنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر بنانا ہے کسی شخص نے، تو کیا وہ حق نہیں رکھتا کہ اس کو اس کے حقائق مکمل طور پر فراہم کیے جائیں، اس کو سچ کا پتہ ہونا چاہیے؟ اور لیکن وہ کیسے پاسبل ہوگا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹرار آفس جو ہے وہ رکاوٹ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے چند افسران بعض جو ہیں وہ افسران رکاوٹ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں سچ میں دیکھیں اس میں ایک تو سب سے پہلا معاملہ ہے کیپیسٹی کا. ٹھیک ہے، اس ادارے کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. مانگے تانگے لوگ ہیں، ادھار پہ لیے لوگ ہیں، ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ایون کچھ سوسائٹیوں کے جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ بھی کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں. تو اگر ہم مطلب اس اینگل سے دیکھیں تو اس کی کیپیسٹی تو بالکل فارغ ہے. دوسرا، جو رولز باقی ایسے ہزاروں رولز ہیں جو وائلیٹ ہوتے ہیں، تو جہاں پر جو رجسٹرار کوآپریٹیو کی مرضی ہے ان کی جہاں پر آئے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر اس کو لاگو کر دیتے ہیں، اور جہاں پر ان کا دل کرے کہ یار یہ اس کو سپیئر کرنا ہے. یہی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر چودھری عبد المجید جیسے لوگ جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور دن دگنی رات چگنی جو ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں. دیکھیں بھٹا صاحب، میری بات سنیں، کاروبار کرنا ہر کسی کا رائٹ ہے، ہر پاکستانی کا رائٹ ہے، اور اچھے طریقے سے کاروبار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، آپ اتنے بڑے جو ہیں وہ ہاؤسنگ کے فگر ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جو قوانین کی پاسداری کرتے. ٹھیک ہے، آپ پروجیکٹس لانچ کریں. نہیں نعمان صاحب، آپ کی بالکل بات یہ ٹھیک ہے کہ کاروبار کرنا ہر بندے کا رائٹ ہے، لیکن اگر وہ کاروبار سامنے ہو تو وہ کاروبار ہوتا ہے. جی بالکل ایسے. اگر بیہائنڈ دا سین اس کے کچھ اور ہی چل رہا ہے کہ ابھی آپ کے پاس زمین پوری نہیں ہے، ابھی آپ کا ایل او پی منظور نہیں ہوا، آپ کو این او سی نہیں ملا، تو دین آپ کیسے مطلب اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں سے پیسے لے کر ان کو ایک آپ اپنے ہی آفس کے پرنٹر سے وہ نکال کر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھما دیتے ہیں کہ جی آپ کا پلاٹ جو ہے وہ فلاں نمبر آپ کو الاٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ آپ جو ہے پیسے اس کے ڈاؤن پیمنٹ جمع کروا دیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ سوسائٹی ان کو زمین ملتی جاتی ہے، تو ایسا بھی پاسبل ہے، یہ ہوتا ہے سوسائٹیوں میں کہ جیسے ان کو زمین ملتی ہے، اس زمین کے جیسے جیسے یہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور ان کو مطلب ان کا سیٹ اپ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اب بالفرض مجھے اگر انہوں نے کوئی لیٹر دیا ہے ڈاؤن پیمنٹ کے شروع میں، سوسائٹی کے آغاز میں مجھے اگر ایک لیٹر دیا ہے ڈاؤن پیمنٹ کے عوض کہ میرا پلاٹ نمبر ہے جی 26، تو جیسے جیسے وہ ڈیولپمنٹ ہوگا تو مجھے یہ دھکیل کے پیچھے کرتے چلے جائیں گے اور میرا جو ہے وہ 626 یا 1226 ہو جائے گا پلاٹ نمبر. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں کہ رولز وائلیٹ ہو رہے ہیں. آپ نے جو قوانین بنائے ہیں، یا تو آپ ظاہر ہے اگر وزیر اعلیٰ پنجاب یا پھر اس طرح کا کوئی اور اس ڈیزگنیٹڈ جو ہوتا ہے، وہ اگر کسی کی سفارش کرتا ہے یا اس سے متعلقہ لوگ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی سفارش کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ قانون سازی کریں، پنجاب اسمبلی سے قانون سازی کروائیں. جو قوانین ہاؤسنگ سوسائٹیز کی گروتھ میں رکاوٹ ہیں تو ان کو ختم کروائیں. ٹھیک ہے، تاکہ کاروبار کا رستہ آسان ہو. یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ جو ہے وہ قوانین کو رونتے ہوئے اپنا جو ہے وہ رستہ بناتے جائیں، اور بغیر این او سی، بغیر ایل او پی اور بغیر کسی اپروول کے اپنا پروجیکٹ لانچ کریں، پیسے اکٹھے کریں، اس سے منی لانڈرنگ کریں، اس سے جناب آپ دیگر جگہوں پہ زمین کی خریداریاں کریں، انویسٹ کریں. ٹھیک ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک مخصوص عرصے بعد 5 سال بعد یا 10 سال بعد ڈیلیور کریں. چونکہ بڑی گرفت ہے. ایک اور بڑا معاملہ آج کل جو ہے وہ ہٹ جا رہا ہے اور ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ایک اور سوسائٹی ہے جو موٹر وے کے قریب ہے، ٹاپ سٹی. جی جی، وہ آپ نے علی امین گنڈا پور کی جو آڈیو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے لیک کی ہے، اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے جس بندے کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اس میں ٹاپ سٹی کا ذکر ہوا ہے. کیا اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ کیا اس سوسائٹی کے اندر کوئی بندے اس قسم کے ہیں یا اسلحہ اس قسم کا پہنچایا گیا ہے جو لانگ مارچ میں کام آئے گا؟ جی، اس حوالے سے پرسوں جو ہے وہ جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ٹاپ سٹی کے بریگیڈیئرس کے اندر، بریگیڈیئر ریٹائرڈس کے اندر، انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ ایک پرائیویٹ اینٹائٹی ہیں
اور ہم یہاں پر اپنا ہاؤسنگ پروجیکٹ چلا رہے ہیں, ایک پرائیویٹ بزنس کر رہے ہیں, تو ہمارا کسی بھی پولیٹیکل ایفیلیشن کے ساتھ کیا لینا دینا, ٹھیک ہے, بات تو سالڈ ہے. تو جو یہ انڈیکیشن کرتے ہیں کہ مطلب کسی نہ کسی طرح سے ہم نے دیکھا, آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی ان کی جو ایک اعلیٰ سیاسی شخصیت کی پشت پناہی پر ان کی جو زمین ہتھیانے کا جو معاملہ تھا, اس سے پہلے بھی یہ ہم نے دیکھا کہ یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. تو یہاں پر تو جو صورتحال ہے وہ کمپیریٹیولی اور انٹائرلی ڈفرینٹ ہے کہ آپ کسی پر الزام لگائیں کہ انہوں نے جو سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں یا ان کی جو سیکیورٹی کمپنی ہے, ٹھیک ہے, وہ خدا نہ خاصہ کسی نہ کسی طرح کسی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا علی امین جو ہے وہ متنازع کرنے کی کوشش کریں کیپٹل اسمارٹ سٹی کو یا پھر اچھا آپ یہ دیکھیں کہ دھرنے کی انٹرسٹ جو بنتی ہے وہ تو جی ٹی روڈ جو ہے وہ لانگ مارچ آ رہا ہے اور وہ آئے گا فیض آباد, اگر وہ ادھر سے بھی آتے ہیں تو جی ٹی روڈ وہاں سے کراس ہو جائیں گے, پھر آگے فیض آباد آئیں گے, وہ فیض آباد آ کے پھر آگے بھی ان کا پڑاؤ اسلام آباد میں ہے. تو ٹاپ سٹی کدھر ہے اور اسلام آباد کی انٹرسٹ جو فیض آباد بنتی ہے وہ کہاں پہ ہے؟ تو یہ کیسے ایک لنک ہے؟ اور یہ مطلب یہ غلطی سے کوئی ادائیگی ہو گئی ہے ان کی مطلب بات میں ٹاپ سٹی کی, یا پری پلانڈ منظم سازش کی گئی ہے اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے؟ دیکھیں, ایک لیٹ سپوز بھٹا صاحب آپ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں, آپ کی نالج میں نہیں ہے یا آپ کی انفارمیشن میں نہیں ہے کہ وہاں پر جو گھر ہیں یا وہاں پر جو کمرشل پلازے ہیں یا اپارٹمنٹس ہیں وہاں پر کون لوگ آ کے ٹھہر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ مقامی پولیس کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن سوسائٹی انتظامیہ کے علم میں تو ہوتا ہے کہ انہوں نے کس کو سیل آؤٹ کیا ہے. میری بات سنیں, اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جو سوسائٹی کی جو انتظامیہ انہوں نے سیل آؤٹ تو کر دیا, ٹھیک ہے, اب جو گارڈز ہیں یا پھر وہاں پہ جو سیکیورٹی کا سسٹم ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. لیکن یہاں پر جو بات کی گئی کیپٹل اسمارٹ سٹی کی اور ان کی, اصل میں یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ان کی سوسائٹیاں آن گوئنگ ہیں, ان پروگرس ہیں, اور یہ مسلسل جو ہے وہ زمینیں ایکوائر کر رہے ہیں. ویسے جو یہ ٹاپ سٹی انتظامیہ میں لوگ بیٹھے ہیں, بریگیڈیئر سکندر ہیں اور ان کے دیگر جو ساتھی ہیں, آپ بھی جانتے ہیں ان کو ذاتی طور پہ, میں بھی جانتا ہوں, وہ بڑے ذمہ دار لوگ ہیں اور مطلب نفیس لوگ ہیں, اور وہ زندگی بھر ان کا اس قسم کا کوئی ہم نے نہیں دیکھا کوئی کیریئر جب سے وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور کاروبار میں آئے ہیں, تو اس قسم کی کوئی ان کی بات نہ ہم نے سنی ہے نہ ہمارے سامنے آئی ہے. تو ابھی ہم اپنے ناظرین سے جو ہے وہ اجازت لیتے ہیں, اجازت اس امید کے ساتھ آپ سے لے رہے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس ولاگ کی وجہ سے آپ کو بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی اور بہت سارا سچ آپ کے سامنے آ گیا ہوگا, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے. ہم نہیں کہتے کہ کسی چودھری عبد المجید جو ہے وہ لانگ مارچ کو فنڈنگ کر رہا ہے, لیکن جیسے یہ لانگ مارچ سٹارٹ ہونا تھا اس سے چند ماہ قبل جو ہے وہ اس چودھری عبد المجید کے ایک پروجیکٹ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے نام کے اوپر جو ہے وہ اربوں روپیہ اکٹھا کیا گیا, اور کیا وہ سی بی آر کے علم میں ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ ٹیکس ادا کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا, اس پر ہم مزید ولاگ کریں گے اور تفصیلات لیں گے. اور ساتھ یہ بھی آپ کو ایک دفعہ پھر میں بتاتا چلوں کہ یہ جو فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے, اس کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کی ایک بڑی اہم شخصیت جو ہے وہ بہت پریشرائز کر رہی ہے آر ڈی اے کو, اور ہفتہ اور اتوار چھٹی کے دن بھی ان سے کام لیا جا رہا ہے جو صرف اس فیصل ٹاؤن فیز 2 کے معاملات کو دیکھتے ہیں, اور کلیئرنس کے لیے ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اور وہ شخصیت کون ہے یہ ہم اگلے ولاگ میں بتائیں گے. بہرحال آپ کو اتنا بتاتے چلیں جانے سے پہلے کہ وہ شخصیت اتنی پاورفل ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی بھی ان کے احکامات نہیں روک پا رہے. آپ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد. اللہ